अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज की टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। डॉक्टर सदर आरिफ अलवी का दौरा सामने आया है। सऊदी अरब का दौरा हुआ है पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का, और इस दौरे के दौरान डॉक्टर आरिफ अलवी ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मुलाकात भी की है। सऊदी अरब के शाह सलमान का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने और पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया गया है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कल एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ, शराब के इजाज़तनामे मनसूख किए जाएं। ये करारदाद पेश करने के लिए कौमी असम्बली में अक़लियती रुकन ने अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन अपोजिशन जो जमातें हैं उन्होंने और हुकूमती जमातों ने करारदाद की मुखालफत की। इस पर भी बात करेंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दौरा सामने आया है थर का, और इस थर की सूरत हाल क्या है और वहां पर जो ग़िज़ाई किल्लत और बच्चों की अमवात का जो मामला है उस पर चीफ जस्टिस ने क्या दुरुस्त फैसला किया है और क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी आपको आगाही देंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका जो बहुत बड़ी मशहूर वेबसाइट है उसको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू और पश्तो वेबसाइट से मुतनाज़ा मवाद की तशहीर की जा रही थी, इसलिए पाकिस्तान में अमरीकी एनजीओज के बाद अमरीकी वेबसाइट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस पर भी आपको आगाही देंगे। कराची में कत्ल किए गए सऊदी सफारतकार का ईरानी कातिल इस वक्त तक गिरफ्तार नहीं हुआ। 2011 में सऊदी सफारतकार को कत्ल करने वाले कातिल ईरान में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत कातिलों की गिरफ्तारी में नाकाम है, इस पर भी आपको बताएंगे। इसी तरह यमन जंग के खात्मे के लिए स्वीडन में मुज़ाकरात जारी हैं, और इन मुज़ाकरात के दौरान हूसी बागियों और यमनी हुकूमत के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा भी सामने आया है, और यमन में ईरान के मिसाइल के शवाहिद भी मिले हैं। क़ौमी मुत्तहिदा की जो खुफिया रिपोर्ट है उससे भी आपको आगाही देंगे। फ्रांस में क्रिसमस की आमद के मौके पर न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप और अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात बढ़ चुके हैं, और बेल्जियम और फ्रांस में जो फायरिंग के वाक़यात भी हुए, और साथ साथ फ्रांस में एहतजाज और हुकूमत के जो मुश्किलात हैं उससे भी आपको आगाही देंगे। इसी तरह ब्रेक्जिट माहिदा बरतानिया के गले की हड्डी बन गया है, और बरतानवी हुकूमत को शदीद मुश्किलात सामने आ रही हैं, शदीद मुश्किलात का बरतानवी हुकूमत शिकार है, इससे भी आपको आगाही देंगे। और साथ साथ मजीद बात करेंगे कि दुनिया में 400 अरब डॉलर की सालाना असलहे की खरीदो फरोख्त होती है। इंसानियत के कातिल ये कौन लोग हैं, इससे भी आपको आगाही देंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि चीन, अमेरिका और कनाडा का बाहमी झगड़ा सामने आया है, इससे भी आपको आगाही देंगे। अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दौरे के हवाले से, जो उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, और ये दौरा अभी तीसरा रोज था आज, तो इस दौरे के दौरान उन्होंने पहले मदीना मुनव्वरा में हाजिरी दी और उसके बाद वो दौरे पर गए, वो उम्रा की अदायगी उन्होंने की। मदीना मुनव्वरा में जो डिप्टी गवर्नर थे और दीगर जो हुकाम थे उन्होंने पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्तकबाल भी किया, और फिर आपस में जो बातचीत हुई जिस तरह से होती है वो बातचीत भी हुई, और साथ साथ पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से भी गुफ्तगू शुनीद होती रही, मक्का में भी और इसी तरह जद्दा में भी और इसी तरह मदीना में भी। और आज जो खबर सामने आई और आज जो मुलाकात की है डॉक्टर सदर आरिफ अलवी ने सऊदी अरब के जो बादशाह हैं शाह सलमान, उनसे जाकर उनके जो महल है शाही महल रियाज में, वहाँ उनसे मुलाकात की है। और दोनों जो पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और सऊदी जो बादशाह हैं शाह सलमान, उन्होंने पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू भी की है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए भी अज़म का इआदा भी किया है। मजीद जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा खतीजा मलिक जो सऊदी अरब की सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तज़कियाकार भी हैं, सऊदी सहाफ़त में एक बड़ा नाम है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। खतीजा मलिक साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और ज्वाइन किया हमें। ये फरमाइएगा कि पहले खतीजा मलिक को कॉल करने की दोबारा उनको कॉल पर लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सामने आया, और फिर उसके बाद जो दूसरा दौरा है वो दूसरा दौरा भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सऊदी अरब का किया, और रियाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मईशत के हवाले से उस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। और फिर अब बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो सदर हैं ओहदा सदारत संभालने के बाद
انہوں نے بھی جو اپنے دورے کے لیے انتخاب کیا ہے وہ سعودی عرب کا کیا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور دونوں کے تعلقات بھی مضبوط اور مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو چیزیں ہیں، جو کمیاں ہیں، انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص جو تجارتی حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی طے ہونا باقی ہیں اور جن کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے فی الفور اور بھرپور طریقے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو سعودی عرب میں مقیم ہے ان کے بے شمار مسائل ہیں جن پر پاکستان کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے بھی کہا کہ پاکستانی حکام ان کی مدد کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے لیے حل کرنے کی کوشش کریں۔ مزید جان لیتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سعودی عرب کی سینئر صحافی محترمہ ختیجہ ملک صاحبہ۔ ختیجہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ماضی میں کتنے تھے اور اب جو نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد تعلقات کس طرح سے مضبوط ہو رہے ہیں؟ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے دورہ کیا عمران خان صاحب نے، اور پھر اب دورہ کیا ہے ڈاکٹر عارف علوی نے، تو آپ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے چھوٹی سی بات کرنی ہے، لمبی نہیں کر سکتی کیونکہ تھوڑی سی میں بیزی ہوں، کہیں میٹنگ میں بیٹھی ہوں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے سب سے بہترین تعلقات ہیں، میں کہتی ہوں آپ پوری دنیا میں۔ مجھے سعودی عرب میں ہمیں تقریباً 60 سال ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کی دوستی شاہ سعود کی زمانے کی ہے، 1951 کی۔ اس کے بعد شاہ فیصل کے دور میں اور بھی اچھی دوستی ہو گئی، اور سب سے زبردست یہ چیز ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ہر سعودی کے نام سے یہ فخر سے وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی مسلم ملک وہ ہے جو کہ ہمارے ہر مشکلات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب واحد ملک ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ میرے جتنے بھی سعودی احباب ہیں، جتنے بھی سعودی دوست ہیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے میڈیا والے ہوں یا منسٹری والے لوگ ہوں تو وہ پاکستان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ الحمدللہ پاکستانی اور سعودی تعلقات جو ہیں بہت بہتر ہیں، پہلے بھی بہتر تھے، اب اور زیادہ بہتر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان سعودی عرب گوادر میں جو بزنس شروع کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان میں، اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں گے، اور پاکستان کا میں یہی کہوں گی حالات بہت سدھریں گے۔ اور عمران خان صاحب جب یہاں پہ آئے ان کا کیسے استقبال کیا گیا یہ ساری دنیا کو پتہ ہے ماشاءاللہ، اور مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا ان کو ملنے کے لیے، لیکن میں یہاں پہ نہیں تھی جدہ میں جی۔ اور میں یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ آگے بھی ہمارے پاکستان کامیابیاں دیکھے اور سعودی عرب کا ہمارے ہمیشہ تعلقات اچھے رہے پاکستان کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھی ہمارے ساتھ ختیجہ ملک صاحبہ، سعودی عرب کی صحافیاں ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے وہ پچھلے 60 سالوں سے سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کو دیکھ رہی ہیں، اور سعودی عرب کے جو صحافت ہے، میڈیا ہے، اس میں بھی کام کر چکی ہیں، منسٹری کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ماضی کی بنسبت اب بہت زیادہ اچھے ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ سعودی عرب کے اندر حرمین شریفین ہیں، اور اس حرمین شریفین کی وجہ سے پاکستان بلکہ دنیا بھر کے ہر مسلمان کے دل میں سعودی عرب سے بھی عقیدت ہوتی ہے، حرمین شریفین سے بھی عقیدت ہوتی ہے، اور سعودی عرب عالم اسلام کا ایک بڑا ملک ہے، مرکزی کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات کا اچھا ہونا، دونوں کا مل کر اسلامی مسائل کو حل کرنا، اتحاد ہونا، یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے۔ آگے بڑھیں گے، مزید بات کر لیتے ہیں شراب کی اجازت نامے منسوخ کرنے کے حوالے سے جو قرارداد ایک پیش ہوئی تھی، اس قرارداد پر آپ کو آگاہی دیں گے کہ کل پاکستان کی قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رکن ہیں، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی، کہا تھا کہ پاکستان میں جو شراب کے اوپر جو اجازت نامے دیے گئے ہیں انہیں منسوخ کیا جائے۔ اس سے جو شراب کے حوالے سے جو پورا ایشو تھا، یہ قرارداد تھی، اس کی مخالفت کی گئی، اس پر ووٹنگ بھی ہوئی اور اس کی مخالفت کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی، جو حکومتی جماعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی جو شراب کے اجازت ناموں کے حوالے سے قرارداد تھی اس کی مذمت کی گئی تھی، مخالفت کی گئی تھی، اور مخالفت کی وجہ سے وہ قرارداد پیش نہیں ہو سکی۔ کہا جس کے بعد یہ چونکہ ایک بڑا اہم ایشو تھا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے پاکستان کو، تو ایسے ملک میں جو اسلامی بھی ہے وہاں پر شراب کے اجازت نامے اگر کوئی ایک اقلیتی رکن پیش کرتا ہے اور اس کے منسوخی کی بات کرتا ہے تو اسے سراہا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر پاکستان کی جو سوشل میڈیا ہے
تو وہ بھی اس پر بھی بڑی آوازیں اٹھائی گئیں. تو اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں کہ شراب کے اجازت ناموں کے حوالے سے جو پاکستان میں کل قرارداد پیش ہوئی اس پر اسلام کیا کہتا ہے اور ہونا کیا چاہیے, معاشرہ کیا چیز مانگتا ہے پاکستان کے حکمرانوں سے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد زبیر صاحب. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ جو کل ایک اقلیتی رکن نے شراب کے اجازت ناموں کے حوالے سے بات کی تھی, قرارداد پیش کی تھی, اسے رد کر دیا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس قرارداد کو رد کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور پھر شراب کے اجازت ناموں کی جو اجازت نامے ہوتے ہیں ان کے ختم کرنے کے حوالے سے اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. گزارش یہ ہے کہ اسلام کا شراب کے حوالے سے حکم بالکل واضح ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کو بت پرستی کے ساتھ, جوئے اور قمار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہے, شیطانی عمل ہے, تم اس سے رک جاؤ, اجتناب کرو, شاید کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے. آیت نمبر 91 کے اندر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے جوئے کے راستے سے اور شراب کے راستے سے, اور اس ذریعے سے ذکر اللہ اور تمہاری ذمہ داریوں اور نماز سے شیطان تم کو غفلت کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے. کیا تم اب رکو گے یا اب بھی نہیں رکو گے؟ اس کے بعد پھر 92 کے اندر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا, اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اور رک جاؤ, تھم جاؤ, باز آ جاؤ. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر شراب کی حرمت کو بیان کیا, اس کو شیطانی عمل قرار دیا, اجتناب کرنے کا حکم دیا. اور بھی کئی آیات ہیں جس کے اندر اللہ نے اس کی حرمت کو بیان فرمایا ہے, نقصانات کو بیان فرمایا ہے. احادیث کا ذخیرہ تو بھرا ہوا ہے, اور احادیث کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ شراب نوشی کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا ہے. شارب الخمری کا عابد اللات والعزیٰ, ایک اور روایت میں شارب الخمری کا عابد الوثن, شراب پینے والا لات و عزیٰ کی بتوں کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے. ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ من شرب الخمر, جو ایک شراب کا قاطرہ پیتا, لم یقبل اللہ صلاۃ 40 صباحا, 40 دن تک خدا اس کی فجر کی نماز بھی قبول نہیں فرماتے. اور پھر اور زیادہ شدت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے, ایک ٹکڑا بھی اس کا حرام ہے. پھر وہ حدیث تو بہت ہی مشہور ہے جس کو آپ نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوگا. شراب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 10 بندوں پر لعنت بھیجتے ہیں. ان میں شراب ڈھولنے والا, شراب کی سروس پیش کرنے والا, شراب نچوڑنے والا, جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے, جس کے لیے پیش کی جا رہی ہے, جس سے سرخان پر اس کو لایا جا رہا ہے وغیرہ. یہ قرآن و حدیث بالکل واضح ہے, اور یہ آج باتیں ہم کو کرنی پڑ رہی ہیں. بہت دکھی دل کے ساتھ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا, ایسا دور بھی آئے گا جس میں ہمیں شراب کی حرمت پر بھی بات کرنی پڑے گی. یعنی اب ایسا دور ہے کہ زنا, بدکاری, ڈاکہ, چوری, قتل, اس کی حرمت اور اس کے ناجائز ہونے اور اس کی مذمت پر بھی ہم کو بات اور گفتگو کرنی پڑے گی. یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بہرحال اسمبلی کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے لیے, سب کے لیے, اسلامیہ نے پاکستان کے لیے سر شرم سے جھکا دینے کے لیے کافی ہے کہ ایک ہندو پارلیمنٹیرین وہ کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ شراب قرآن شریف کے اندر حرام ہے. اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے کئی لبرل اور سیکولر احباب اس طرح کی باتیں ٹیبل ٹاک کے اندر بیٹھ کر کے کرتے رہتے ہیں. جناب شراب کو تو قرآن نے حرام نہیں کہا ہے, یعنی ان کی مرضی کے مطابق نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو لفظ حرام اتارنا چاہیے تھا. اللہ عمل شیطان اس کو کہہ رہا ہے, اللہ اجتناب کرو کا حکم دے رہا ہے, اب رک جاؤ گے کہ نہیں رک جاؤ گے. اللہ بت پرستی کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہے. آپ کسی کسان سے جا کر کے پوچھیں, سڑک پر کھڑے ہوئے کسی ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اس انداز, اس لب و لہجے کے ساتھ بیان کر رہے ہو تو کیا وہ چیز حلال ہوتی ہے, کیا وہ چیز درست اور جائز ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی آج مسلمانوں کے سو کال جو مسلمانوں کے دانشور اور لبرل اور سیکولر ہے
وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے کہ شراب حرام، اور ہندو پارلیمنٹیرین کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں شراب حرام ہے. ہندو کو نظر آ گیا، مسلمان کو نظر نہ آیا. ایک المیہ تو یہ ہے، اور دوسرا جو المیہ ہے وہ یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور اس پارلیمنٹ کے اندر وہ آواز جو بل کے حق میں جا رہی ہے کہ شراب پر پابندی لگنی چاہیے، وہ آواز مدھم سی ہے، وہ آواز ہلکی سی ہے، اور وہ آواز دبی ہوئی ہے، اور وہ آواز کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے نہیں جی اس بل کو کمیٹی کے حوالے کر دو، شراب پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، وہ آواز گونج رہی ہے. اور وہ پورے کے پورے پارلیمنٹ کے اندر، پورے ایوان کے اندر وہ آواز گونج رہی ہے، اور پھر میڈیا اس کو دکھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے، اور ہماری جبین، ہمارا ماتھا سر شرم سے جھکا دینے کے لیے کافی ہے. اس موقع پر میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں مقننہ سے، مقتدرہ سے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور دستور کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ایک نہیں کئی دفعہ درج کی گئی ہے کہ یہاں پر اسلامی قوانین ہوں گے، قرآن و سنت کو سپریم لا بنایا جائے گا، پاکستان کے اندر اسلامائزیشن ہوگی، اور پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق اسلام کا اور شریعت کا نظام نافذ ہوگا. یہ باقاعدہ آئین کے اندر درج ہے، ایک نہیں کئی دفعہ کئی جگہوں اور دفعات کے اندر یہ بات درج ہے. اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کا جو شدت پسند طبقہ ہوتا ہے، جو انتہا پسند طبقہ ہوتا ہے، وہ تو ایک عرصے سے اس بات کا خواہاں ہے کہ لاٹھی اٹھائی جائے، کلاشنکوف اٹھائی جائے اور ریاست کے خلاف ہم اٹھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بہانہ یہ موجود ہے کہ جناب یہ اسلام کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے نافذ نہیں ہونے دیں گے. ہم جیسا جو اعتدال پسند طبقہ علماء ہے، ہم صبح شام قانون کی رٹ لگاتے ہیں، ہم صبح شام پارلیمنٹ کی رٹ لگاتے ہیں، ہم صبح شام عدالت کا رخ کرنے کی رٹ لگاتے ہیں، اور جائز طور پہ رٹ لگاتے ہیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں مت لو، قانون کو ہاتھ میں مت لو، اور پارلیمنٹ کی طرف جانا چاہیے، عدالت کی طرف جانا چاہیے، جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہیے، قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن آپ مجھے بتائیے جب پارلیمنٹ کے اندر اس طرح اسلامی شریعت کے قوانین کا کھلواڑ کیا جائے گا اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا، تو پھر پاکستان میں موجود اعتدال پسند طبقہ علماء ایسے انتہا پسندوں اور شدت پسندوں کو کیا جواب دے سکیں؟ بالکل مفتی صاحب ایک اور بات، جی بالکل مفتی صاحب آپ کا یہ تو پوائنٹ آگے، ایک اور بات ساتھ میں یہ بھی فرما دیجئے کہ جو شراب کے اجازت نامے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کے لیے ہے، تو اس میں پھر اگر بالکل اسے منسوخ کر دیا جائے گا تو پھر غیر مسلم ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو پھر شکوہ کناہ ہوں گے کہ ہم تو اپنے مذہب کے مطابق یا اپنی جس طرح بھی ان کا جو ان کے عقائد ہیں اس کے مطابق ہم کیا کریں، تو اس کا کیا حل ہے؟ پھر گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ہیئرنگ کی تھی، اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ انہوں نے غیر مسلموں کو بلایا تھا، اور غیر مسلم وہاں پیش ہوئے، اور ان غیر مسلموں نے کہا کہ ہمارے ریلیجن کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. آپ خود دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا یہ ہندو ممبر پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ گیتا میں اس کی اجازت نہیں ہے، مذاہب آسمانیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے، کسی مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. خود غیر مسلم وہ یہ کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں. مجھ سے ذاتی طور پر کئی دفعہ ملاقاتیں کئی کانفرنسوں میں ہوئی جس میں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیے کہ کیا آپ کے مذہب کے اندر، آپ کے پیشواؤں کی نظر میں، آپ کی روحانی جو تعلیمات ہے ان کی نظر میں اس کا جواز ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل جواز نہیں ہے، اور وہ تو خود شکوہ کنا ہے کہ ہم پر اس کا خام وبال و الزام تھوپا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کراچی کی سڑکوں پر صورتحال کیا ہے. آپ وائن شاپس کے سامنے گاڑی کھڑی کریں اور گاڑی کھڑی کر کے وہاں جا کر کے تجزیہ کریں، سروے کریں، جائزہ لیں کہ ان کھڑکیوں پر اور وائن شاپس کی ونڈوز پر آنے والے جو نوجوان میرے بھائی اور میری نوجوان بہنیں، وہ جب آتے وہ ہندو ہوتے ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ مجوسی ہیں، کثرت کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد ہے جو وہاں پر آ رہی ہے. حتیٰ کہ تنگ آ کر اب خود غیر مسلموں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ نام پہ تو ہمارے پرمٹ لیا جاتا ہے اور ہمارے مذہب کو استعمال کر کے اجازت نامے دیے جاتے ہیں، اور استعمال تو سارے کے سارے مسلمان کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ساتھ ہی مجھے اس بات کی بھی آپ اجازت دیجئے، میں یہاں ایک نقطہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نئی حکومت ہے، ہم انتہائی خلوص کے ساتھ
اس نئی حکومت کے بارے میں دلی طور پر اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی خدمت کرے، ملک و ملت کی خدمت کرے اور پاکستان میں اسلامائزیشن کی طرف قدم بڑھائے. لیکن یہاں کے جو فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں، ان کا رات کو آپ نے کمنٹ سن لیا، انہوں نے ببانگ دوہل یہ کہا ہے کہ جناب پابندی لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور پابندی لگاؤ تو بھی کوئی نہیں، جو پینے والا ہوگا وہ پیے گا. تو پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چوری پر بھی پابندی نہ لگائیں، جس نے چوری کرنی ہوگی کر لے گا، بدکاری پر بھی نہ لگائیں، جس نے بدکاری کرنی ہوگی کر لے، قتل پر بھی پابندی نہ لگائیں، جس نے قتل کرنا ہوگا کر لے، آپ منی لانڈرنگ پر بھی نہ لگائیں، کسی بھی جرم پر نہ کریں، کیونکہ جس نے کرنا ہوگا تو وہ تو کرے گا. آج تک کوئی مقننہ کا فرد اس انداز میں بھی سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی مائنڈ سیٹ ہے؟ کیا یہ بھی کوئی سوچ کا طرز اور انداز ہے؟ اندازہ لگائیے کس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے یہ وتیرہ اور انتہائی مذموم طریقہ ہے. چلیں مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے اس پر بات کر لی، بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں جو عدالتوں میں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا وہ قانون سازی کر رہے ہیں. اسلامی باتوں پر وہ آواز اٹھاتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کا دورہ تھر سامنے آیا ہے. تھر پاکستان کے صوبہ سندھ کا وہ علاقہ ہے جہاں پر غذائی قلت کی وجہ سے سینکڑوں بچے جاں بحق ہو چکے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے اور ہر جگہ پر لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا. پاکستان آزاد ملک ہے، اچھے خاصے لوگ ہیں، بہت امیر ترین بھی لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں پر بچے جو ہیں خوراک نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اور یہ پورا کا پورا جو معاملہ ہے پچھلے کئی سالوں سے سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر ذمہ داروں کو سزا نہیں دی گئی. مزید بات کر لیتے ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی جناب فیض اللہ خان صاحب. فیض اللہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ صوبہ سندھ کا ایک علاقہ تھر ایسا ہے جہاں پر غذائی قلت کا بحران جو ہے وہ کئی سالوں سے جاری ہے، لیکن آج تک جو سندھ حکومت ہے یا جو ذمہ داران ہیں ان کی باز پرس نہیں کی گئی، ان کو سزا نہیں دی گئی کہ ایسے غریب لوگوں کو وہاں صحت کے مراکز بھی ٹھیک نہیں ہیں کہ کم از کم ان سے پوچھا جاتا، ان کو سزائیں دی جاتی. اور آج جو ہے چیف جسٹس کا دورہ بھی سامنے آیا ہے. تو یہ سارے صورتحال کو رکھ کر آپ کیا کہیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو بچے مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ان کو انصاف دے پائے ہیں یا آئندہ کوئی ایسا صورتحال ہو سکتی ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں دی جا سکیں؟ دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے آج تھر کا ایک روزہ دورہ کیا ہے. دورہ تو یہ مختصر تھا لیکن بڑا بھرپور رہا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی اس دورے پر ان کے ساتھ موجود تھے. چیف جسٹس آف پاکستان نے تھر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں پر آر او پلانٹ لگایا گیا ہے، اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے. اور اس آر او پلانٹ سے 20 لاکھ گیلن پانی کی روزانہ کی گنجائش ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آر او پلانٹ ایشیا کا سب سے بڑا پلانٹ ہے جو شمسی توانائی کے ذریعے کام کرتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے مٹھی کے اسپتال کا دورہ بھی کیا اور وہاں جو بچوں کے لیے نرسری قائم کی گئی ہے اس کا بھی انہیں وزٹ کرایا گیا. اور یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ مٹھی اسپتال میں چیف جسٹس کے آنے سے پہلے وہاں پر رنگ و روغن کا کام ہوا، بڑی صفائیاں کی گئیں، اور ان کے آنے سے پہلے وہاں پر انتظامیہ نے ایک جعلی کیمپ لگایا. یعنی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک جعلی کیمپ تیار کیا گیا، میڈیکل کیمپ، اس میں جناب علی بیڈ بچھائے گئے، جعلی مریضوں کو لایا گیا. یعنی بالکل ایک جس طرح سے فلموں میں دکھایا جاتا ہے اس طرح سے اس کا وزٹ کرایا گیا. جیسے چیف جسٹس چلے گئے تو وہ کیمپ ختم ہو گیا. لیکن یہاں پر چیف جسٹس نے اپنے دورے میں میڈیا سے گفتگو بھی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے تھر میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ڈپلو میں ایک اسپتال کا دورہ کیا جس کی ایکس رے مشین، بڑی مشین خراب ہے طویل عرصے سے، اس کو ابھی تک ٹھیک نہیں کیا گیا، اور جو چھوٹی مشین ہے وہ ناکافی تھی. اور اسی طرح اس اسپتال میں آپریشن تھیٹر تو بنا ہوا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں کوئی سرجن نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال رہی. صحت کے حوالے سے جو وہاں معاملات ہیں اس پر چیف جسٹس نے سندھ حکومت کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس کارکردگی کو بہتر کریں، وہاں لوگوں کو صحت کی سہولیات پراپر طریقے سے دیں، اور جو بچوں کی اموات ہیں اس حوالے سے اپنی کارکردگی بہتر کریں. وزیر اعلیٰ نے جو ان کو پریزنٹیشن دی، جو ان کو باتیں بتائیں، اس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں قحط سالی کے حوالے سے
سندھ حکومت نے اپنی کارکردگی کچھ بہتر کی ہے گزشتہ سالوں کے برعکس، لیکن جہاں تک وہاں پر اسپتال کا تعلق ہے یا پھر وہاں پر تعلیمی اداروں کا تعلق ہے تو اس سے چیف جسٹس بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ اس ساری صورتحال کو بہتر کیا جائے تاکہ تھر کے لوگوں کو اچھی صحت کی سہولیات دی جا سکیں۔ فیض اللہ صاحب ایک بات اور بتائیے گا، جیسے آپ نے تفصیل سے بتا دیا کہ کس طرح سے جعلی کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں، دورہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن سوال یہی ہے کہ چیف جسٹس بھی یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ جو چیزیں ان کو دکھائی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، یا جن لوگوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے خود کہا کہ آپ ان کو صحیح کر لیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو بچے تو پھر بھی مر رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا، ان کو کیوں نہیں عدالتوں میں بلا کر پوچھا جا رہا، ان کو سزائیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ دیکھیے سندھ کے جہاں تک معاملات ہیں یہاں بیڈ گورننس اوپر سے لے کے نیچے تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں پر تھر کا یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، بہت پہلے کا ہے، اور یہ تھر کا معاملہ چیف جسٹس نے گزشتہ کچھ عرصے سے اٹھایا تو اس کے بعد یہاں پر کچھ بہتری نظر آنے لگی ہے، لیکن اس پر بھی یہ صورتحال ہے کہ اسپتالوں کی جو حالت زار ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تھر کے ہم نے بھی کئی بار دورے کیے ہیں اور وہاں یہ صورتحال دیکھی ہے۔ اصل میں چیف جسٹس نے ان کو جو ہدایات جاری کی ہیں، اس سارے معاملے کی رپورٹ طلب کی ہے، خود جا کے دورہ کیا ہے، تو اب شاید سندھ سرکار جاگ جائے اور وہ کچھ وہاں بہتری کی صورتحال پیدا کرے، لوگوں کو وہاں سہولیات میسر ہو۔ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، وہ جن کا انتقال ہونا تھا، وہ معصوم بچے تو انتقال کر چکے ہیں، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ تو اب واپس بھی نہیں آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے سندھ حکومت نے ایک لمبا چوڑا عذر پیش کر رکھا ہے، اور وہ اعداد و شمار میں الجھا دیتے ہیں، کچھ وہاں لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو جو بچے چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو اب ہیں تو اب شاید ہم کچھ امید کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اس حالیہ دورے کے بعد صحت کی صورتحال وہاں مزید بہتر ہوگی، ہاسپٹلز پہ وہاں عملہ پہنچے گا، اور وہاں جو مشینری موجود ہے وہ فنکشنل ہوگی، وہ کام کر سکے گی۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید آئندہ آنے والا کچھ عرصہ تھر کے شہریوں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے بہتری کی امید لے کر آئے گا۔ چلیں، بہت بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب تھے ہمارے ساتھ کراچی سے، بہت آگاہی دے رہے تھے تھر کے حوالے سے۔ ناظرین کرام آگے بھی بڑھیں گے۔ وائس آف امریکہ کی ویب سائٹس بند کر دی گئی ہیں، امریکی این جی اوز پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر ایک کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا 2011 کے اندر، اس حوالے سے آپ کو آگاہی دیں۔ 2011 مئی کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، سعودی قونصل خانہ تھا کراچی کے اندر، اس کے ایک سفارتکار تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور قتل کرنے والا جو 3 آدمیوں نے فائرنگ کی تھی، اور یہ فائرنگ کے نتیجے میں گاڑی پر جا رہے تھے سعودی سفارتکار، اور انہوں نے ان پر فائرنگ کی ان کی گاڑی پر، اور پھر وہ جو سعودی سفارتکار تھے وہ جاں بحق ہو گئے، اور پھر جو قاتل تھے ان کا پتہ بھی چل گیا کہ وہ کون لوگ قاتل ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ قاتل ایران بھاگ گئے اور ایران جا کر چھپ گئے۔ 2011 سے لے کر اب 2018 چل رہا ہے، 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قاتل جو ہیں وہ ایران میں موجود ہیں،
وہاں روپوش ہیں. ابھی تک قاتلوں کو پکڑا نہیں جا سکا. سعودی عرب کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. اسی حوالے سے سٹوری جنہوں نے بریک کی تھی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب نواز بھٹو صاحب کراچی سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ جو کراچی میں سعودی سفارتکار کا قتل ہوا تھا اس حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور جو قاتل ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, تو آپ اس پر مزید کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ ہوا تھا کہ کچھ دن پہلے کراچی میں جو سعودی کونسلیٹ ہے انہوں نے چیف منسٹر سندھ کو ایک لیٹر ارسال کیا تھا جس میں انہوں نے اس چیز پر احتجاج بھی کیا تھا. اور پھر چیف منسٹر سندھ نے سید مراد علی شاہ صاحب نے ہوم ڈپارٹمنٹ جبکہ خود اپنا وزیر داخلہ کا قلمدان بھی رکھتے ہیں جی, تو انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ حسن القطانی کے قتل کے بعد جو دہشت گردی کے واقعے میں جو جاں بحق ہوئے تھے جی, اس کے قتل کی پیشرفت کیا ہوئی ہمیں اس سے آگاہ کیا جائے. تو کل جو ہے وہ بروز منگل دوسرا لیٹر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ملا اپنا ہوم ڈپارٹمنٹ کو. تو تب تک جو ہے وہ یہ ہوا تھا کہ مختلف اداروں سے انہوں نے پوچھ گچھ کی تھی. تو کل ایک آئی جی سندھ کی طرف سے ایک لیٹر موصول ہوا ہوم ڈپارٹمنٹ کو جنہوں نے القطانی کیس کی رپورٹ سبمٹ کروائی تھی جی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس سلسلے میں ایک جی آئی ٹی تشکیل دی تھی. تو اس جی آئی ٹی میں 8 جو ملزمان گرفتار ہوئے تھے ان کو پیش کیا گیا تھا, پھر ان سے تفتیش کی گئی اور تفتیش میں یہ معلوم ہوا کہ جو 8 گرفتار ہوئے تھے ان میں سے زیادہ تر سہولت کار تھے. اچھا, اور اصل جو 4 ملزمان تھے وہ پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جی, کہاں فرار ہوئے اہم ترین جو ملزمان جی جو رپورٹ میں مینشن کیا گیا اس میں کہا گیا کہ وہ ایران فرار ہو گئے تھے. اچھا, 2011 میں فرار ہو گئے تھے وہ؟ جی 2011 میں انسیڈنٹ کے مئی 2011 میں یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو پھر بعد میں ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنایا گیا تھا اچھا, تاکہ ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں. لیکن بعد میں پھر اس ٹاسک فورس نے بھی کوئی پراپر ریسپانڈ نہیں کیا. تو کل بروز جمعرات جو ہے وہ سعودی کونسلیٹ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کریں گے اور اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ اپنی تفصیلی رپورٹ سبمٹ کرے گا. اس میں جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی ہوگی, ٹاسک فورس کی رپورٹ بھی ہوگی. جی نواز صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا چلیں تو کل کا معاملہ ہے, کل جو سامنے آئے گی صورتحال جو اب تک کی جی آئی ٹی کی, جیسے کہ آپ نے رپورٹ کا ذکر بھی کیا کہ باقی کچھ سہولت کار تھے اور اصل قاتل جو ہیں وہ ایران فرار ہو گئے. تو کیا سندھ حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات بھی کیے گئے کہ قاتلوں کو ایران سے واپس لایا جائے اور تاکہ پھر ان کو سزا دی جا سکے اور سعودی عرب کو مطمئن کیا جا سکے؟ نہیں, اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو ڈپلومیٹ کا ایشو ہوتا ہے وہ فیڈرل ایشو ہوتا ہے, اس میں پروونشل سبجیکٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پھر فیڈرل گورنمنٹ انٹیریئر منسٹری کو انفارم کیا. تو انٹیریئر منسٹری نے ایک ٹاسک فورس بنایا تھا اور اس ٹاسک فورس میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز بھی شامل تھیں اور یہ ان کی ریسپانسبلٹی بنتی تھی. سندھ گورنمنٹ کا یا جی آئی ٹی کا جہاں تک کام تھا انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کام بنتا تھا. جی نواز صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ بنتا تھا, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس زمانے میں چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ بھی یہ کام نہیں کر سکی, پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی وہ بھی نہیں کر سکی, اور اب تو یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے جن کا کہا جا رہا ہے کہ تحریک ان کا سعودی عرب سے تعلقات بھی اچھے ہیں, تو ان کو تو پھر کرنا چاہیے ہوگا. جی بالکل ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں ایک ڈپلومیٹ کا ایشو نہیں ہے, ایک عام انسان بھی اگر کسی کا قتل ہوتا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے. اور یہ ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں ان کو تو ان کی تو سیکیورٹی بہت بڑی بات ہے. لیکن یہاں میں ایک چیز اور ڈسکلوز کرتا چلوں کہ کچھ دن پہلے جو یہاں پہ چینی سفارتخانے پہ اپنا کونسلیٹ اٹیک ہوا تھا, جی بالکل, اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا جس میں کہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یا انٹیریئر منسٹری نے ابھی تک ایسے پیرامیٹر ہی نہیں بنائے جس کے تحت یا ایسے اسٹینڈرڈ ہی فکس نہیں کیے کہ ہم ڈپلومیٹس کو یا کونسلیٹس کو کس لیول کی سیکیورٹی فراہم کریں. مطلب اس وقت تک اس طرح کے کوئی اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہے.
جی تو اس میں اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. جی بالکل نواز صاحب، یہ تو بالکل یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ سفارتکار جو ہوتے ہیں سارے کے سارے ان کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ جو پاکستان کی مرکزی گورنمنٹ ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ چونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں اور پاکستان سعودی عرب کے ایک سفارتکار کا پاکستان میں قتل ہونا واقعی ایک افسوسناک بات تھی. تو پھر اس میں کچھ مذہبی کوئی اس طرح کی چیز بھی ملی ہے کہ چونکہ جس طرح سے ایران بھاگ گئے ہیں تو کیا کوئی اس طرح کے کام کوئی ایک پورا پلانٹڈ منصوبہ تھا یا پھر اچانک ایسے ہو گیا؟ کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوا ہوگا. جی اس میں یہ ہے کہ جو رپورٹ میں نے دیکھی ہے یا جس چیز کو میں نے اپنا وٹنس کیا ہے اس میں ایک کالعدم تنظیم سپاہ محمد ہے، اس کے جو ایک گروپ ہے المہدی گروپ، جی یہ اس سے تعلق رکھتے تھے اور یہ پلانٹیڈ تھا اور ٹارگٹ کلنگ ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو اہم ترین لوگ تھے اور ہائی پروفائل لوگ تھے جو یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، تو یقیناً یہ اس طرح کا اگر کوئی گروپ اس میں ملوث ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ پھر جو کالعدم تنظیم کے اتنے بڑے جو ہے وہ واقعہ ہوا اور وہ یہاں سے نکل کر چلے گئے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ کم سے کم اس کو مانیٹر کر لیتے تو اب کیا اس کو روک سکتے. نواز صاحب اب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ابھی ممکن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایران سے رابطہ کرے کہ یہ 3 ملزمان آپ کے وہاں چھپے ہوئے ہیں ہمارے حوالے کریں تاکہ پھر جو قاتل جو مقتول ہیں ان کے لواحقین کو بھی بتایا جا سکے کہ جو قاتل تھا اس کو سزا دی جا سکی ہے؟ تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے مزید؟ فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے جو ریسپانسبلٹی بنتی ہے وہ بنتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی، اور پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے جو 8 ملزمان ان کی کسٹڈی میں ہیں یا تھے، یہ ابھی تک ایک سوال ہے، ہیں یا تھے. ہاں بالکل، مطلب ان کو پراسیکیوٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اگر پراسیکیوٹ کیا گیا تو ان کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر سزا ہوئی ہے تو اس وقت وہ کہاں پر ہیں؟ اور اگر ان سے کوئی انفارمیشن مزید نکل سکتی ہے تو اس کے بنیاد پہ پاکستان گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ مقرور ملزمان کو وہاں سے لانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرے اور کرنا چاہیے. جی نواز صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کالعدم سپاہ محمد یا المہدی گروپ کے لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے، تو کیا اب بھی وہ تنظیم اس کے نیٹ ورک موجود ہیں اور ان کے خلاف حکومتی ظاہر سی بات ہے ان کے بہت سے لوگ اور بھی تو پکڑے ہوں گے گورنمنٹ نے، کیا ان کا مستقل خاتمہ کر دیا گیا ہے یا اب بھی ان کے کچھ نہ کچھ عناصر موجود ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جو ضرب چلا آپریشن کیا ہماری پاک فوج نے، اور اتنی بڑی ہم نے پاکستان فوج نے اتنی بڑی جانی قربانیاں دی ہیں اور اتنی اہم ترین قربانیاں دے کر جس طریقے سے دہشت گردی کے اس ناسور کو یا اس وبا کو یا اس عذاب کو ختم کیا ہے، اور میرے خیال میں تو اس وقت چند سلیپر سیلز تو ہو سکتے ہیں، البتہ جتنے بھی دہشت گردی کے بڑے نیٹ ورک تھے ہماری افواج نے ان کا صفایا کر دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ امپاسبل سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان میں ان کا صفایا ناممکن ہے، اور پاک فوج نے وہ کر دکھایا. یہ بڑی بات ہے. چلیں بہت بہت شکریہ نواز صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. یہ تھے ہمارے ساتھ کراچی کے سینئر صحافی نواز بھٹو صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ سعودی سفارتکار پر حملہ ہوا تھا، انہیں قتل کیا گیا تھا کراچی میں 2011 کی یہ بات ہے، مئی 2011 کی. سعودی سفارتکار حسن القطانی کو قتل کیا گیا تھا، اور قتل کرنے والے جو لوگ تھے وہ سپاہ محمد کا ایک سب گروپ تھا، المہدی گروپ. اس کے بہت ہائی پروفائل لوگ تھے جنہوں نے سعودی سفارتکار کا قتل کیا تھا، اور پھر بعد میں وہ جو قتل کرنے والے لوگ تھے وہ ایران بھاگ گئے اور پچھلے 7 سال سے ایران میں روپوش ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی 2 گورنمنٹ گزر چکی ہیں جن میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی تھی اور اسی طرح مسلم لیگ نون کی، لیکن انہوں نے سعودی سفارتکار کے قاتلوں کو ایران سے واپس لانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب کا پریشر بڑھ رہا ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور اس میں جو صوبائی گورنمنٹ ہے سندھ کی ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ساتھ ساتھ جو مرکزی وفاقی گورنمنٹ ہے ان کی بھی ذمہ دار بنتی ہے. ظاہر سی بات ہے کسی سفارتکار کا قتل ہونا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے. بہرحال آگے بڑھیں گے، مزید بات کریں گے. وائس آف امریکہ کی ویب سائٹوں پر پاکستان میں پابندی لگائی گئی ہے، اور اردو اور پشتو زبان میں جو وائس آف امریکہ کی ویب سائٹیں تھیں انہیں بند کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں کہ کیا وجوہات بنی ہیں اور مستقبل میں پاک امریکہ تعلقات پر کیا کوئی اثر بھی پڑ سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں جناب وہاں کے صحافی ہیں جناب معز اسد صدیقی صاحب. معز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ وائس آف امریکہ دنیا کی مختلف زبانوں میں چلتی ہے، پاکستان میں بھی اس کی سروس چلتی رہی، اور ویب سائٹس کے اندر جس طرح سے اردو زبان میں، پشتو زبان میں
دونوں طرح سے معلومات چلتی رہیں اور ویب سائٹ چلا رہے تھے یہ لوگ، تو اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے ان دو ویب سائٹوں پر پابندی لگائی گئی ہے؟ اس سے پہلے امریکی جو این جی اوز تھی ان پر بھی پابندی لگائی گئی تھی. بنیادی طور پہ ایک تو یہ ایک عجیب بات آپ کو شاید بہت سے ناظرین کو آپ کے نام معلوم ہو کہ وائس آف امریکہ کی سروسز وائس آف امریکہ میں نہیں دیکھی جا سکتی. امریکہ میں کیونکہ یہ ایک پروپیگنڈا ٹول ہے جس کو امریکی جمہوریت اجازت نہیں دیتی. یہ گورنمنٹ فنڈڈ پروگرام ہے اور یہ دنیا بھر میں جو امریکی آپ اس کو صحیح معنوں میں ایجنڈا، چاہے صحیح کہہ لیں یا غلط کہہ لیں، امریکی ایجنڈے کے فروغ کا حصہ ہے. ایک لحاظ سے یہ ہمارے ناظرین کو آپ کو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحافی کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ زبان بندی جو ہے وہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ساری ویب سائٹ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، فیس بک اویلیبل ہے، تو اس میں ایک جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ایک مشکل نظر آتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں خاص طور پہ وائس آف امریکہ کی جو پشتون سروس تھی اس میں خاص ذہن ہی جو ہے وہ پروان چڑھ رہا تھا، اور اس میں اینٹی پاکستان کی جو چیزیں تھیں وہ بھی نمایاں طور پہ، یا اگر ہم پشتون موومنٹ کو میں ابھی بھی میں اینٹی پاکستان نہیں سمجھتا، لیکن اس پہ یک طرفہ معاملہ لگ رہا تھا. بلکہ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ انہوں نے اپنی جو آئی ڈی بنائی ہے وہ بھی پشتون قومی موومنٹ کے جو جلسہ تھا، یہ جو چیزیں تھیں ان سے بنائی ہے. تو وہ بالکل بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ یک طرفہ معاملہ ہے. اور جب آپ کسی گیم کا حصہ بنتے ہیں تو گیم میں یہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ صحافت کر رہے ہیں تو ایک ڈفرنٹ بات ہے، لیکن اگر آپ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، دنیا میں زیادہ تر صحافت ایجنڈے پہ ہوتی ہے، لیکن اتنی کھلم کھلا ایجنڈا اس پہ میں بہرحال اس پہ میں میرا کنسرن ہے جرنلسٹ کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف از اے پارٹ آف دی گیم. اور یہ ایک نظر آتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی جس وقت آپ مذہبی آزادی کے حوالے سے آپ پہ پابندی لگی ہے تو اب ایک پروپیگنڈے کا ٹول یہ بھی مل جائے گا. جی موئی صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چونکہ یہ وائس آف امریکہ کی سروس جو ہے خود امریکہ میں بند ہیں، تو پھر اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کو بہت پہلے پابندی لگا دینی چاہیے تھی، کیونکہ جس طرح سے ظاہر سی بات ہے ایک وہ اپنا ایجنڈا. آپ غلط، وہ تھوڑی بات غلط سمجھے، بند نہیں بلکہ یہاں دکھائی نہیں جاتی. مطلب شروع سے یہ ایک مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ امریکی حکومت پہ امریکی حکومت کا پروپیگنڈا نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھیں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے جو نا اس وجہ سے کہ امریکی پروپیگنڈا، تو اب آپ اپنا کوئی ایجنڈا پھیلا رہے ہوتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سینسٹیوٹی کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے وہاں رپورٹنگ کی اور اس میں جو پیچھے جو تصویر تھی اس میں اسرائیل کے خلاف نعرہ درج تھا، اس آدمی کو وہاں کے پوسٹ سے ہٹا دیا. آپ اتنے حساس ہیں، لیکن when it comes to پاکستان، آپ پاکستان کی ہر چیز کو، ہر خامی کو آپ ظاہر کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ اتنے سینسٹیو ہیں کہ ایک فرد نے اپنی رپورٹنگ میں جو تصویر ڈالی صرف وہ ایک اینٹی امریکہ اینٹی اسرائیل کا سلوگن لیے ہوئی تھی، کہیں بھی اسرائیل کے معاملے میں خلاف نہیں تھا. ایک خاتون جو کئی دنوں سے دھرنا دے رہی تھی اسرائیل کے خلاف، ان کا انتقال ہو گیا تھا، بڑی بھی تھی. آپ اس سے آپ اتنے سینسٹیو ہیں، لیکن جب پاکستان کے حوالے سے آئے تو اس وقت آپ سینسٹیو نہیں ہے. یہ دوغلا معیار ہے وائس آف امریکہ کا. موئی صاحب، ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ پشتو زبان میں جو قبائلی علاقے ہیں وہاں چونکہ میڈیا زیادہ عام نہیں ہوتا، تو پشتو زبان میں پہلے ایک مشال ریڈیو کے نام سے نیٹ ورک بھی کام کر رہا تھا، پھر وائس آف امریکہ کی بھی پشتو زبان میں نشریات تھی. اس سے وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو کچھ ایسی چیزیں بتائی جاتی تھی جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان کے ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں تھیں. تو پھر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم زبان بندی نہیں کر سکتے، ہمیں دیکھیں کچھ خامیاں ہیں، کچھ اقدامات ہمیں کرنے چاہیے، مطلب کچھ شکایتیں ہمیں دور کرنی چاہیے. یہ اب 16 دسمبر آنے والا ہے، بہت خطرناک دن ہے. یہ ہوتا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ ہم نے غیر کو دل سے لگا لیا، اندر وہ نفرتیں تھی کہ باہر کے ہو گئے. تو پہلے تو ہمیں اپنی چیزیں تبدیل کرنی ہوں گی، لیکن دوسری طرف یہ بات بہت اہم ہے جس کو ہمارے سابق وزیر داخلہ جو ہے حسن نثار وہ چودھری نثار بار بار کہہ چکے ہیں کہ باقاعدہ ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے قوتیں کام کر رہی ہیں، اور اس میں ففتھ جنریشن میں ایک میڈیا وار ایک بہت اہم ہے. اور اس کو اگر آپ محبت کی چوری کے نام پہ، صحافت کے نام پہ اگر کوئی آپ چیزیں کرنا چاہیں گے تو دوسری حکومت کا بھی اختیار ہے. یہاں بھی ایک دفعہ ایک شخص نے جو ہے وہ یہاں 9/11 کے بعد ایک آدمی نے ڈش لگا کے لبنان کا ایک چینل جو ہے وہ وہاں سے نشر کر رہا تھا. اب وہ ٹوٹل اینٹی امریکہ تھا، بقول ان کے نصر سے تعلق رکھتا تھا، تو اس آدمی کو دہشت گردی کے مقدمے میں اندر کر دیا. جب امریکی حکومت کے کچھ اختیارات ہیں تو پاکستانی حکومت کے بھی کچھ اختیار ہیں کہ اگر اینٹی ریاست، میں یہ کہتا ہوں
کہ اگر کوئی چیز آئے گی تو ریاست کے حکومت کے خلاف تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم ریاست کے حوالے سے تو ہم سب ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں۔ بالکل، چلیں بہت بہت شکریہ معز صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر صحافی اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے معز صدیقی صاحب۔ پاکستان میں وائس آف امریکہ اور اسی طرح BBC اور اسی طرح جو دیگر NGOز ہیں ان کے اپنے نیٹ ورک چل رہے ہیں، میڈیا نیٹ ورک ہیں یہ بہت زیادہ، اور اس سے جو پاکستان کی قبائلی عوام ہے ان کی زبانوں میں کچھ ایسی منفی سرگرمیاں دکھائی گئیں، بتائی گئیں، جس سے پاکستان کے مذہبی جو قبائلی عوام ہیں ان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی ایک خاص ایجنڈے کے تحت۔ ظاہر سی بات ہے جب امریکہ کے اندر سروس نہیں دکھائی جاتی ہیں، پاکستان میں دکھائی جا رہی ہیں، تو یہ بہت بڑا المیہ تھا، یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے جو پاک فوج کے ترجمان ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو پاکستان کی ریاستی امور کے خلاف ورزی تھیں، اس لیے ہم نے انہیں بند کیا ہے، اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی یہی بتایا ہے کہ چونکہ یہ ویب سائٹ جو ہے مختلف چیزیں ایسی دکھا رہی تھی جو پاکستان کے ایجنڈے کے خلاف تھیں، اس لیے انہیں بند کیا گیا ہے۔ بہرحال ملا جلا رد عمل ہے، اور جب تک صحیح نہیں ہو جاتا تو بیرونی دنیا چاہتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نیگیٹیوٹی کو پھیلائی جائے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، مزید بات کر لیتے ہیں۔ فرانس کے اندر جو صورتحال ہے، کل بھی فائرنگ کا واقعہ ہوا اور کرسمس کی آمد ہے، فرانس کے اندر بھی فائرنگ کا واقعہ ہو گیا، پھر بیلجیم کے اندر بھی واقعہ ہو گیا، اور پھر فرانس میں احتجاجی مظاہرے بھی جاری ہیں اور فرانس کی حکومت کو بھی مشکلات درپیش ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کیا ہے، اسی والے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں فرانس سے صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب، صحافی بھی ہیں اور وہاں پر رپورٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں، وہاں کے معاملات کو اچھی طرح سے دیکھتے بھی ہیں۔ عتیق الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ فرانس میں 1.5 ماہ سے احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں، اور جو وہاں کے صدر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم مطالبات مان لیں گے، لیکن مظاہرین پھر بھی آگے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اور پیٹرولیم قیمتوں میں جو اضافہ تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا، اور پھر اب کرسمس کی آمد کے موقع پر وہاں پر فائرنگ بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال فرانس میں چل کیا رہی ہے، اور پھر کرسمس کے موقع پر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں، کیا کوئی اس کے پیچھے کچھ ایسے اسباب ہیں جو مذہبی اعتبار سے ہوں یا کسی اور اعتبار سے ہوں؟ جی السلام علیکم۔ جی اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے یلو جیکٹ تحریک کا، تو یہ 17 نومبر کو سٹارٹ ہوئی جی، سوشل میڈیا سے اس کا آغاز ہوا، اور پہلی جو ہفتے والا دن آیا، کیونکہ ہفتے کو یہاں تک سے چھٹی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو نومبر کا اینڈ اور دسمبر کا شروع ہوتا ہے، دسمبر کا پورا مہینہ 25 تک، یہ بڑا بارونق دن ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ شاپنگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا کرسمس کا جو ان کا سب سے بڑا فیسٹ یعنی میلہ سمجھ لیں گے، اس کو تہوار سمجھ لیں، وہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ دن شاپنگ کے لیے، لوگوں کے لیے، سیاحوں کے لیے، خاص طور پہ پیرس جیسی خوبصورت جگہ بڑی اہم ترین ہوتی ہے۔ تو جب 17 نومبر کو شروع ہوا تو کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی، کیونکہ اس وقت مظاہرے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت صرف یہ لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ 17 نومبر کو جو پہلا ہفتہ آ رہا ہے اس دن کسی بھی قسم کا کوئی پیسہ خرچ نہ کریں، نہ کوئی شاپنگ کریں، نہ پیٹرول ڈلوائیں، نہ کسی بس میں سفر کریں، نہ گاڑی میں سفر کریں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا 1 یورو بھی خرچ ہو، تاکہ گورنمنٹ کے خزانے میں جب پیسے نہیں جائیں گے، ٹیکس نہیں جائے گا، نقصان ہوگا تو گورنمنٹ خوش ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ مظاہرے شروع ہوئے تو اس حد تک چلے گئے کہ کسی نے سوچا تھا کہ اس حد تک جائیں گے، اور یہ انہوں نے 1968 میں جو سب سے بڑے یہاں پہ فرانس میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے ان کا روپ دھار لیا۔ تو سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1 جنوری سے جو فیول کی قیمتوں میں، اس میں صرف پیٹرول نہیں تھا، اس میں گیس تھی، اس میں بجلی تھا، وہ بجلی بھی، اور جو گاڑیاں کچھ سال پرانی ہو جاتی ہیں ان کا جو فٹنس سرٹیفکیٹ تھا جو کافی مہنگا ہوتا ہے، اس کے یعنی کافی چیزوں پہ وہ ٹیکس لگایا تھا۔ اس سے پہلے جو انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، جو پینشنر لوگ ہیں، ان کی پینشن کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو گئی تو عوام کا غیظ و غضب سامنے آ گیا۔ تو جب لاسٹ ویک جب صدر صاحب جب 17 کو یہ مظاہرے شروع ہوئے تو صدر صاحب سامنے نہیں آئے، کیونکہ یہاں پہ جو حکومت چلاتے ہیں وہ صدر چلاتا ہے فرانس کی، وہ پارلیمانی نظام نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو آتے ہیں، لیکن پھر بھی وزیر اعظم آئے تو انہوں نے 6 ماہ کے لیے وہ سارے ٹیکس جو ہے معطل کر دیے۔ تو جو تحریک والے تھے انہوں نے کہا یہ صرف گورنمنٹ جو ہے وہ وقت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو 4 دن پہلے جب وہ 2 دن پہلے جب وزیر اعظم نے صدر نے خود آ کے اعلان کیا تو انہوں نے جو کم از کم اجرت تھی اس میں 100 یورو کا اضافہ کیا، جو دلی تحریک والوں کا کہنا ہے کہ یہ امور تمام میں زیرہ ہے۔ دوسرا جب 100 یورو بڑھے گا منیمم اجرت میں تو وہ پورے سال کی جو کیلکولیشن ہوگی وہ جب 1200 یورو ان کی تنخواہ میں بڑھے گا تو پہلے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے کم از کم اجرت والے، جب 100 یورو بڑھے گا 1200 یورو
साल में बढ़ेगा तो वो 15,000 और कुछ 100 जब होगी रकम तो वो टैक्स नेट में आ जाएंगे, यानी एक हाथ से हुकूमत आपको देगी और दूसरे हाथ से वही पैसे वापिस ले लेगी। और तीसरी जो बात अब आ गई कि दिसंबर का महीना जो होता है फ्रांस में टूरिस्टों के लिए जन्नत समझ होता है कि बहुत ज्यादा इसको सजाया जाता है। यूरोप का एक रवायत आ रही है कई सौ साल से कि इसमें क्रिसमस बाजार लगाया जाता है। तो कल जो फायरिंग का वाकया हुआ है आज से 3 साल पहले 2015 में भी हुआ था, वो नवंबर में हुआ था, पिछले साल हुआ था, उसकी वजह से बल्कि कई ऐसे शहर है पेरिस में भी कि वहां पे अब जो क्रिसमस बाजार लगाने इन्होंने खत्म कर दिया सिक्योरिटी वजूहात की वजह से या दूसरी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि और ये जब भी चीज आती है ये हमेशा आती इंतहा पसंद मुसलमानों के ऊपर ही है। तो अभी भी जो कल से जो खबरें आ रही हैं, कभी कहते हैं जी 4 लोग हलाक हो गए हैं, आज की फिर रिपोर्ट थी नहीं जी 2 लोग हलाक हुए हैं, 12 जख्मी हैं, 7 जो है शदीद जख्मी, उनमें से एक की हालत बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। तो कल तक तो नहीं, आज ये भी जो इनके जो हुकूमती तर्जमान जो थे उन्होंने कहा जी कि वो जो शख्स जब उसने फायरिंग की तो कुछ गवाहों ने बताया कि उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो पिछले गुज़िश्ता चंद साल से जो भी फ्रांस में दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है उसमें जो मेन 3 चीज बताई जाती है वो यही बताई जाती है कि जो दहशतगर्द था उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, ताकि बड़े आराम से कह दिया जाता है कि वो मुसलमान था। हालांकि अतीक रहमान साहब जी बिल्कुल, अतीक रहमान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ऐसे इल्जाम तो लगा दिया जाता है, लेकिन अभी जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं अब ये तो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, कितने लोग भी मारे गए हैं, पुलिस वाले भी जख्मी हो गए, ये तो मुसलमान नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिरासर दुनिया को एक धोखा देने के लिए जो कि मुसलमानों के ऊपर लेबल लगा दिया गया है दहशतगर्दी का, वही दहशतगर्दी करते हैं। हालांकि खुद इनके अपने लोग भी तो हैं जो बंदों को मार देते हैं, अमेरिका में यहूदियों को मारने वाले भी तो ईसाई हैं, तो ये वाकयात भी तो वही लोग कर सकते होंगे। देखिए बिल्कुल, जो बल्कि अब जो कुछ अफवाहें चल रही हैं खासतौर पर पीली तहरीक के कुछ लोगों के जो सोशल मीडिया पे बयान आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि हुकूमत ने पीली येलो जैकेट तहरीक जो है उसको सबोताज करने के लिए ये काम करवाया है। दूसरी बात यह कि जब भी जिस भी शख्स ने ये काम किया है वो कभी कोई मस्जिद से उठ के नहीं गया, उसका हमेशा गवर्नमेंट के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। ये बंदा जो है ये 20वीं दफा जेल जा चुका है। 10 साल की उम्र में पहली दफा इसको जज के सामने पेश किया गया जिसने इसको इलाज के लिए भेज दिया। 67 बार ये बंदा जो है किसी न किसी तरीके, हाँ वो बच्चों का जज था या बड़ों का जज था, उनके सामने पेश हो चुका है। 20वीं दफा ये बंदा जेल जा चुका है। 2015 में जब आखिरी दफा ये जेल से निकला तो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ये उनकी लिस्ट में था। 2016 में इसको यहाँ पे जो सेक्शन लिस्ट 4S जैसे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों और दहशतगर्द सहूलतकारों की लिस्ट बनाई गई है उसमें एक सेक्शन 4 रखा गया है। तो ये बंदा उस सेक्शन 4 में था, लिस्ट S में था कि ये बंदा मुल्की सलामती के लिए खतरा है। तो उससे पहले भी जो 2-4 दहशतगर्दों इस तरह के वो हमेशा कोई ना कोई उनका पुलिस रिकॉर्ड जरूर मौजूद था, वो क्रिमिनल थे, लेकिन उनके आखिर में यही निकलता कि वो होते मुसलमान है। जी चले, अच्छा अतीक साहब एक और बात आखिर में मुख्तसरन ये बता दिए कि जैसे कि आपने एहतजाज की बात की, एहतजाज जाहिर सी बात अभी भी मुजाहिरीन राजी तो नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट है मौजूदा ये खत्म भी हो सकती है मुजाहिरीन के मुतालबे पर? नहीं जी, बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। दूसरा ये है कि अभी तक मुजाहिरीन की तादाद जो है वो 30, 40, 50, 60, 70 हजार में है। ठीक है, 6.5 करोड़ की आबादी में इतने लोग कुछ भी नहीं करते। और दूसरा ये सिर्फ क्योंकि दारुल हुकूमत में हो रहा है वो सामने ज्यादा आ रहा है। दूसरा तो ये भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा है कि दूसरे कुछ ममालिक जो हैं वो फ्रांस को सबक सिखाना चाहते हैं, तो इसको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे जरिए के जरिए। लेकिन इतनी जल्दी हुकूमत नहीं बदलती। फ्रांस एक बड़ी ताकत है, यूरोपीय यूनियन में इसका बड़ा मकाम है, तो आप ये इतना आसान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हो हुकूमत कुछ और रायतें दे दे, पीली तहरीक वालों के कुछ और मुतालबात मान ले, लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ। ये हो सकता है कि शायद वज़ीर आज़म को चेंज कर दिया जाए, लेकिन सदर को कुछ नहीं होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने हमें फ्रांस से आगाही दी, फ्रांस की सूरत हाल, फ्रांस यूरोप का बहुत बड़ा मुल्क है, उस हवाले से क्या हो रहा था वहाँ पर उससे आपने आगाही दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ शिरकत भी की। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे यूरोप के एक और बड़े मुल्क की, बरतानिया की। बरतानिया भी फ्रांस की तरह मुश्किलात का शिकार है और बरतानिया में देखा जा रहा है कि पिछले चंद सालों से जो ब्रेक्जिट मुआहिदा है
اس حوالے سے بڑی خبروں میں ہے برطانیہ. اور اس وقت جو برطانیہ کی وزیر اعظم ہے تھریزا مے, وہ بھی ان کی حکومت بھی بڑی مشکلات کا شکار ہے. خود ان کی اپنی حکومت کے بندے جو ہیں وہ مخالف ہو گئے ہیں, اراکین مخالف ہو گئے ہیں. اور آج بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی بازگشت سنائی دی کہ جو وہاں کی برطانوی وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے. اور ان کی اپنی پارٹی کے جو رکن ہیں کئی مخالف ہو گئے ہیں کہ برطانیہ یورپ سے الگ ہو یا نہ ہو. اسی والے سے مزید جان لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ سے صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں اور سینئر صحافی ہیں وہاں کے جناب شہراز احمد خان صاحب. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام مدنی صاحب, مہربانی آپ نے یاد فرمایا. جی یہ فرمائیے گا کہ جو برطانیہ کی صورتحال ہے بریگزٹ کے حوالے سے تو وہ بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے, اور جو وہاں کی وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتیں کی جا رہی ہیں, خود ان کے اراکین مخالف ہو گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت کو بھی خطرہ ہے. تو آپ یہ جو صورتحال چل رہی ہے, اور پھر یورپی یونین نے بھی کہا ہے کہ ہم واپس نہیں لیں گے, آپس کے جو معاملات ہیں ان کے وہ بہت کافی تلخ ہوتے جا رہے ہیں, تو پوری صورتحال ہے کیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اس وقت ایز وی اسپیک اب جب ہم بات کرنے ہم نے شروع کیا تو ٹرو کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد جو تھریزا مے برطانوی وزیر اعظم کے خلاف ہے اس پر ووٹنگ جو ہے اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. یہ نو کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد جو ہے ان کی حکمران جماعت جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے ممبران کی جانب سے ہے. حکمران جماعت جو ہے اس کے 316 ممبر آف پارلیمنٹ ہے جی, جو کل تعداد 650 ہے, اس میں سے 316 جو ہے وہ حکمران جماعت کے ہیں. تو پارٹی جو ہے اپنے لیڈر کے خلاف نو کانفیڈنس کر رہی ہے. اسی تناسب سے تھریزا مے کو 2 گھنٹے کا یہ عمل ہے. 2 گھنٹے کے بعد رزلٹ نکلے گا کوئی تقریباً 3 گھنٹے میں, یعنی کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی. تھریزا مے کو 159 ووٹ جو ہے وہ درکار ہے سنگل میجارٹی جو ہے اپنی پوزیشن بچانے کے لیے. اچھا, اور 2/3 جو میجارٹی ہے وہ 210 ووٹ بنتے ہیں اس حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر وزیر اعظم رہتی ہیں تو چل جائے گا کہ آج شام تک کہ وہ آیا اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی یا ناکام ہو جائیں گی. اگر ناکام ہو گئی تو کنزرویٹو پارٹی چونکہ رولنگ جماعت ہے ان کی اکثریت ہے تو وہ اپنا نیا لیڈر چن لے گی, اور پاکستانی نژاد جو وزیر داخلہ ہے ساجد جاوید ان کا چانس بن رہا ہے. چونکہ جب ڈیوڈ کیمرون نے 2016 میں ریفرینڈم کے بعد جب استعفیٰ دیا تھا تو اس وقت کی جو ہوم وزیر داخلہ تھی وہ تھریزا مے تھی, تو وہ وزیر اعظم بن گئی تھی, لیڈر بن گئی تھی. تو اسی اعتبار سے لگتا یہی ہے کہ اگر وہ آج الیکشن ہار جاتی ہیں, اپنی پوزیشن ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں, تو پھر ساجد جاوید کے وہ بنیں گے لیڈر. تو اس صورتحال میں دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ یہ الیکشن کال کر دیں کہ فریش الیکشن دیتے ہیں. اس صورت میں ان کی پارٹی جو کنزرویٹو پارٹی ہے ان کو نیا لیڈر چاہیے ہوگا. تھریزا مے کو گھر جانا پڑے گا اور نئے الیکشن ہوں گے اور نیا لیڈر آئے گا, تو اس میں پھر ان کا مقابلہ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے پارٹی لیبر پارٹی. جی شہراز صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا سارے صورتحال بتا دی کہ ابھی جو ہونے جا رہا ہے اس کا رزلٹ تو 3-4 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا, لیکن اگر کوئی ظاہر سی بات اگر تھریزا مے ہار جاتی ہیں, نیا کوئی ان کا نمائندہ آ جاتا ہے یا ان کی حکومت بھی برقرار رہتی ہے, پھر بھی تو بریگزٹ کا جو ایشو ہے وہ تو جاری رہے گا. تو کیا جو آنے والے لوگ ہوں گے وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ بھی اسی کے طریقے پر چلیں گے یا پھر ان کا کوئی نیا لائے عمل ہوگا؟ مدنی صاحب, it's a big mess. Nobody have any rocket science to sort this problem. انہوں نے جو ہے نا خود ہی اپنے آپ کو اس میس کے اندر کیا ہے, چونکہ سیاسی طور پر یہ اتنا یہ انسٹیبل ہو چکی ہے یہ ساری صورتحال کہ اس سے معاشی طور پر یہاں پہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب جو یہاں کے کورٹ کا آپ نے ریفرنس دیا تھا, کورٹ نے بھی رولنگ دیا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے
بریگزٹ پر ڈیل کرنے کی. اور اسی طرح یورپین کورٹ آف جسٹس نے بھی یہ رولنگ دے رکھی ہے کہ برطانیہ اگر چاہے تو دوبارہ بزنس ایز یوزول کام شروع کر سکتا ہے. لیکن چونکہ پبلک کا مینڈیٹ تھا 2016 میں جو جون میں ریفرنڈم ہوا تھا، اس میں میجارٹی ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے یورپین یونین چھوڑنے کے لیے ووٹ دیا تھا. اب یہ جو ہے یہ کہتے ہیں میجارٹی تھی، صرف 17 ملین جو ہے 65 ملین کی ٹوٹل آبادی میں سے 17 ملین ووٹ دینے کے لیے لوگ گئے. تو اس اعتبار سے اس وقت یہ ایکسپلین ہی نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز یا مضمرات جو ہیں ریفرینڈم کے یا یورپین یونین کے کیا ہوں گے. اس حوالے سے یہاں تک بہت غیر یقینی کسی صورتحال ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سون ہم نے مارچ 2019 کو یورپین یونین چھوڑنا ہے، اور اس وقت تک جو ہے وہ ابھی تک تو صورتحال ایسی لگتی ہے کہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. جو ڈیل بنی تھی 500 پیجز کی، 500 صفحات کی، اس پر پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہونی تھی، لیکن تریزا مے نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو ڈیل انہوں نے بنائی ہے وہ میرے خیال میں اس پر ان کو کامیابی نہیں ہوگی. تو یہ سارا معاملہ بریگزٹ سے اٹھا، اور آج نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نئے لیڈر آف دی ہاؤس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، چونکہ جا رہے ہیں. لیکن اب پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے یا جو جذبات ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر جو نیا لیڈر آئے گا وہ اس طرح معاملات نہیں لے کے چل سکتا جتنا تریزا مے نے ہارڈ ورک کیا اور بریگزٹ کے معاملے پر ایک ڈیل بنائی تھی جس کو پاس صورت ہو جانا چاہیے تھا تھرو تاکہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ کوشچن ہیں. آپ پتہ جی چلیں، بہت بہت شکریہ شراز صاحب، آپ نے برطانیہ سے ہمیں آگاہی دی کہ برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے. برطانیہ کی گورنمنٹ گرنے والی ہے. ایک وقت تھا کہ برطانیہ کی جو ریاست تھی اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. برطانیہ نے پاکستان، مشترکہ ہندوستان، ترکی اور افریقہ، پتہ نہیں کہ کہاں کہاں برطانیہ نے قبضے کر رکھے تھے. اور آج برطانیہ کی صورتحال ناظرین کرام آپ کے سامنے ہے کہ برطانیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جو دیگر ملکوں میں جنگیں مسلط کی تھیں اس کا نتیجہ دن بدل گئے ہیں. قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. آج کسی کی کیا حالت ہے کل کو اس کے برعکس دوسری حالت بھی ہو سکتی ہے. تو آج برطانیہ جو دیگر ملکوں میں جنگ مسلط کرتا تھا اس حوالے سے آج اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے حکومت جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے، اور وہاں کی جو عوام ہے وہ دونوں طرف ڈیوائیڈ ہے. کوئی کہتے ہیں کہ بریگزٹ پہ ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں مخالف ہے. بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ برطانیہ میں مزید مستقبل میں کیا ہوگا. اگر مختصراً دو اور سٹوریز پر بات کر لی جائے، ایک ہمارے پاس سٹوری ہے کہ یمن میں ملنے والے میزائل جو ہیں وہ ایران میں تیار کیے گئے ہیں. اس حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. یہ رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی. اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن میں عرب اتحاد کو ٹینک شکن میزائل داغنے کے جو 2 یونٹس ملے ہیں انہیں 2016 یا 2017 میں ایران میں تیار کیا گیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب کے شہروں پر جو میزائل فائر کیے جا رہے تھے یمن سے، وہ براہ راست جو میزائل فائر کرنے کے جو یونٹس ہوتے ہیں ان کی تیاری جو ہے وہ ایران میں ہوئی ہے. اور یہ اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ جو یمن میں جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے حوثیوں کے ماتحت، وہ اسلحہ دراصل ایران سے آ رہا ہے. ایک اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سے ملتی جلتی ایک اور سٹوری ہمارے پاس ہے کہ یمنی حکومت اور حوثی باغیوں نے تقریباً 16,000 جنگی قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا ہے. سویڈن میں مذاکرات جاری ہیں، اور یہ مذاکرات کا جو آغاز تھا یہ پچھلے ہفتے سے ہوا، اور تقریباً ایک ہفتے کا عرصہ گزر چکا ہے. سویڈن میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ یمن کی جنگ ختم ہونی چاہیے. یمنی حوثی باغی جن کو ایران پشت پانی کر رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو یمنی حکومت ہے منتخب، آپس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سویڈن میں روز مذاکرات ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کے ماتحت ہوتے ہیں. تو اب جو نیا معاہدہ سامنے آیا ہے اس معاہدے کے تحت تقریباً 16,000 جنگی قیدی ہیں جو آپس میں تبادلے کیے جائیں گے. حوثیوں کے بھی تقریباً 8,000 ہیں، اور دوسری طرف سے حکومتی بھی جو فوجی ہیں وہ بھی تقریباً 7,000-7,500 فوجی بتائے جاتے ہیں. تو یہ معاہدہ ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں گروپوں کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے اور جو خانہ جنگی ہے اسے ختم کرنا چاہیے. اور یمن کی جو عوام ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ یمن کی جنگ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے. آخری سٹوری شامل کر لیتے ہیں کہ چین اور امریکہ اور کینیڈا ان کا آپس میں جھگڑا سامنے آیا ہے، اور تازہ جھگڑا اس پر شروع ہوا کہ
ہواوے کمپنی جو ہے دنیا کی مشہور کمپنی ہے, مصنوعات بناتی ہے, الیکٹرانک چیزیں بناتی ہے, موبائلز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایپل بہت دنیا کی مشہور جو امریکائی کمپنی ہے اس کو وہ چیلنج کر رہی ہے. تو ان کی جو ان کے بانی ہیں, ہواوے کی جو کمپنی کی بانی ہے, ان کی بیٹی کو کینیڈا میں گرفتار کیا گیا تھا اور امریکہ کے کہنے پر کیا گیا تھا. چین کا یہ دعویٰ ہے اور چین یہ کہتا ہے کہ چونکہ ان کی بہت مشہور کمپنی ہے, بڑے ان کے شہری ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اس لیے آپس میں کینیڈا کو دھمکی بھی دی گئی کہ اگر انہیں نہ چھوڑا گیا, ان خاتون کو جو ہواوے کے بانی ہیں, ان کی بیٹی ہیں, اگر ان کو نہ, ان کی بڑی کمپنی کی وہ چیف بھی ہیں وہاں کی, انہیں اگر نہ چھوڑا گیا تو پھر کینیڈا سنگین جو نتائج ہیں اسے بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. اسی حوالے سے آج کی جو خبر ہے جو سامنے آئی ہے کہ کینیڈا کے سابق سفیر کو چین میں گرفتار کر لیا گیا ہے, اور چین نے اگرچہ اس کی تصدیق نہیں کی ہے لیکن گرفتاری کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اور چین, امریکہ اور کینیڈا, حالانکہ امریکہ اور کینیڈا کے آپس میں اختلافات ہیں بہت زیادہ, لیکن اس کے باوجود چین سے چونکہ خفا ہیں اور چین کا غلبہ جو ہے پوری دنیا پر آگے بڑھ رہا ہے, اور چین, امریکہ بھی اس بات کو, امریکہ بھی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ چین جو ہے ان کی کمپنیوں کو کھا جائے گا, اور کینیڈا بھی اس بات سے باخبر, اس بات سے خوفزدہ ہے کہ چین کیوں ان کے ملک میں گھس رہا ہے اور ان کی کمپنیوں کو کھا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپس میں تنازع شدت اختیار کر گیا ہے, اور جو چینی کمپنیاں ہیں اور جو چینی مصنوعات ہیں, امریکہ, کینیڈا اور جو دیگر یورپی ممالک ہیں, وہاں پر ان پر ٹیکسوں میں اضافہ بھی ہوا ہے. لیکن بہرحال چین کا جو ایک جو معاشی جو غلبہ ہے وہ جاری ہے, اور چین قبضہ کرتا جا رہا ہے امریکہ کے اوپر بھی, کینیڈا کے اوپر بھی اور باقی ممالک کے اوپر بھی, اور نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ ایک دوسرے کے سفیروں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. بہرحال دنیا میرے آگے پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.